बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हूं एक मरतबा फिर। ओरिया मकबूल जान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मुल्की मामलात, बहुत सारे मुल्की इशूज़, खास तौर पे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, हुकूमत किस तरफ जाएगी, किस तरीके से हुकूमत, और खास तौर पे बलूचिस्तान का जो मामला है। ओरिया साहब का एक बड़ा तजर्बा भी बलूचिस्तान में रहा है, उनसे ज़रूर बात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, ज़ाहिर है कि ओरिया साहब और मलिक साहब का जब पैनल साथ मौजूद हो तो कुछ इख्तलाफी बात भी होती है, वो इख्तलाफी बात क्या है वो भी सुनते हैं। ओरिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुरू करेंगे ओरिया साहब, आप बड़े अरसे तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर भी रहे हैं। मुजाहिरीन से निमटने का आखिर तरीका क्या होता है कि गोली भी ना चले, कोई जख्मी भी ना हो, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पुलिस की तरफ से शहादतों की इत्तला आ रही है। ज़ाहिर है कि जो मुजाहिरीन हैं, जो सारा मामला चलता है, ठीक है मामले के ऊपर हम बात नहीं करते, एक उसके ऊपर सभी बात कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू जो है उसका, एक इंतजामी पहलू जो है उसमें महसूस होता है कि कहीं पर कोई कमी है, कोताही है, एक कोई तरबियत में मामला रह गया है उन लोगों की जो निगोशिएट कर रहे थे। देखिए, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर ख़ास ग्रुप करता है, डॉक्टर्स ने कर दिया, इंजीनियर्स ने कर दिया, कुछ और लोगों ने कर दिया। जैसे लाल मस्जिद का वाक़या था, एक पर्टिकुलर छोटे से ग्रुप ने किया। एक होता है जब पेस ऑफ द मूवमेंट पब्लिक की हो जाती है। पब्लिक पेस ऑफ द मूवमेंट को आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। ठीक, आपके पास टोटल डिप्लॉयबल फोर्स जो है वो तकरीबन 1,10,000 है। पंजाब में 87,000 लोग हैं सिपाही। ना आप जेल से पुलिस विड्रॉ कर सकते हैं वरना जेल वाले निकल जाएंगे, ना आप हाई कोर्ट से कर सकते हैं, ना आप सेक्रेटरीट से कर सकते हैं, ना आप चीफ मिनिस्टर से कर सकते हैं। बेशुमार जगह पे लगी हुई। फिर उसके साथ साथ आपके IG के सारे उनके साथ जो चलते हैं, पूरे 200 इलाकों में, छोटे कस्बों में अगर 200, 300 लोगों का जुलूस भी निकले तो 5 से ज़्यादा पुलिस वाले उनके हिस्से में नहीं आते। ठीक है, ठीक, तो ये 5 पुलिस वाले बटेरे होते हैं उनके सामने, और वो उस तरह मज़ामत भी नहीं और करते। वो तहरीक लब्बैक की फॉलोइंग बाकी सारे शहरों में मौजूद है। जो कामोकी में जो उनके ऊपर पत्तियां निछावर हुई हैं टनों के हिसाब से, इसकी रिपोर्ट तो सबको पता है। ठीक, अब सूरत हाल ये है कि पुलिस वाले ने समझा था कि हम इसको कॉर्डन ऑफ करके, तो आपने देखा होगा मुल्तान रोड जैसे बंद की थी, कंटेनर यूं हाथ उठा के उन्होंने निकाल दी। अब हर मिनट के बाद स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। कामोकी पे रोकना था, नहीं हुआ। अब गुजरात में उन्होंने सुरंगें खोदी नहीं। अब सुरंगें खोदने के बाद वो समझते हैं। मलिक साहब, अपना और ये सब इंतजामी तौर पर एक DC की हैसियत से या एक एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से जो है वो क्या तरीके होते हैं लोगों को रोकने के? दो तीन तरीके। ये जो तहरीक लब्बैक वाला मामला है ना, इसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा मामला हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पब्लिक जो सेंटिमेंट्स का देखें, तहरीक खादम हुसैन रिजवी के पीछे कोई मौलवी नहीं, सारे मौलवी बरेलवी भी उसके खिलाफ थे। आखिरी जो उनके झगड़ा हुआ था वो फैसलाबाद की हामिद रजा की मस्जिद में हुआ था। उसने कहा सियासी नारा तहरीक निकल जाओ मेरी मस्जिद से। ठीक, पीर कोई साथ नहीं, कहते हैं पीर कहते हैं हमारे आस्थाने तबाह कर दिए इस बंदे ने। तहरीक लब्बैक के अंदर जो लोग हैं वो कॉमन लोग, कोई उनकी किसी जगह वो भी नहीं है, कोई सेटअप भी नहीं है। तहरीक लब्बैक को उसने फवाद ने कहा अलकायदा है। अलकायदा ने 30 लाख वोट लिए थे। अलकायदा कंटोनमेंट में इलेक्शन लड़ती है, अलकायदा सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन में लड़ती है, अलकायदा कश्मीर का इलेक्शन लड़ रही थी। यानी कोई तशबीह ढूंढो यार, कोई चीज़ ढूंढो। मतलब आपने तीसरी बड़ी पार्टी पंजाब का नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें मिल जाते हैं जब आप हमला करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर तो हर जगह मिलते हैं, नॉन स्टेट बेनज़ीर में भी मिले थे। देखे ना, आपने जब कलदम करार दिया तो आपने इस बुनियाद पर करार दिया कि मॉब के ऊपर, तो जो मॉब के अंदर जो हजूम में पुलिस वाले मारे जाते हैं वो कौन सी पार्टी के मॉब में नहीं मारे गए? जब बेनज़ीर की जाम भाग हुई है तो बेनज़ीर के ज़माने में पाकिस्तान कौन जगह पे रेप, औरतों की रेप तक हुई। 21 तो रेलवे स्टेशन जलाए गए। तो सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी कलदम होती है, नहीं हुई ना। इमरान खान के अपने जो SP को मारा, दूसरों को मारा, पुलिस उसके अंदर दाखिल हुए, TV स्टेशन PTI होती है कलदम करा। तो मॉब को कलदम कराने, मॉब होती है जर्नल। मॉब में तो ये भी साबित नहीं होता कि किसके पत्थर से कौन बंदा हलाक हुआ, 10-12 पत्थर। तो ये चीज होती। असल मसला ये हुआ है, गलती कर चुके हुए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल है, एक अनाह की जंग चल रही हुई। अनाह की जंग चलाती है ब्यूरोक्रेसी, मेरे लोग जो होते हैं ये भूस देते हैं, सर जी देख लेंगे हम इनको, रिट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शाही का डेरा नहीं होता कि 4 मेरे मारे हैं तो मैं 6 मार के आऊंगा ना। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हालात देख के, पूरे का पूरा बलूचिस्तान में 3,500 फौजी जो थे वो शहीद हुए थे, और 1 घंटे में ज़िया उल हक ने सबको माफी का ऐलान कर दिया था। 7,500 बलोच मारे गए थे,
نہ اطالہ مینگل نے ان کو مانا کہ ہم ان کا مقدمہ کرتے ہیں، نہ خیر بخش مری نے کہا، نہ کسی اور نے کہا حالات ٹھیک کرنے چاہیں۔ یہ اگر ہم اور 20 سال بلوچستان ایسا امن میں رہا ہے کہ تاریخ میں یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد ہونا چاہیے کہ حالات کیسے ٹھیک کیے؟ حالات آسان ہیں۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سعد رضوی کو، اب مجھے بتائیں سعد رضوی کو رہا کر کے آپ احسان کریں گے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کے سارے فیصلوں کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ نہیں، نقص امن عامہ کا جہاں پہ اندیشہ ہو، 16 ایم پی آپ خود بھی نہیں 16 ایم پی نہیں، اسی کو تو ختم، گورنمنٹ کے پاس چانس تو ہے نا، اسی کو تو ختم کیا انہوں نے، اس پہ انہوں نے ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے جس کو نقص امن میں 3 مہینے بند کیا ہوا تھا نا، پہلی دفعہ انہوں نے ہائی کورٹ نے ختم کیا، انہوں نے 3 مہینے کی ایکسٹینڈ کر دیا، ہائی کورٹ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، وہ انہوں نے کہا اب نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں اپیل پہ چلے، اسی نقص امن کے خلاف تو گئے ہوئے ہیں 16 ایم پیوں پہ، 16 ایم پیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ لگایا جو اچھا وہ انہوں نے کہا تھا میں جب مذاکرات کے لیے ان کے پاس بیٹھا ہوں، عمران خان صاحب نے خود مجھے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا، ٹی ایل پی نے، ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے جو چاہیں آپ کریں۔ 11:30 بجے میں وہاں سے نکلا، 2 مطالبے تھے، سعد رضوی ان کو کہہ دیوں گھرا لو، شیڈول 4 ختم کر دو، ایک آرڈر سے ختم ہوتے تھے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے یہ جو پراسکرپشن ہے ختم کر دو۔ اب یہ پابندی جو لگی ہے یہ اتنی بودھی ہے کہ اس کے لیے یہ کسی عدالت میں نہیں ہے، ان کے پاس ثبوت ہوتا تو الیکشن کمیشن میں جاتے، وہاں نہیں جا سکے، وہ ایسی وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا ان کا مطالبہ تھا ہمارے کیسز ختم کیے جائیں، میں نے کہا وہ نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عدالتیں آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نے اعجاز چوہدری صاحب کو کہا، انہوں نے فوراً، کیونکہ وہ بیچ میں ساتھ گواہ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو فون کیا، میسج کر کے انہوں نے کہا میں صبح آ رہا ہوں۔ صبح آئے تو صبح پھر بیوروکریٹ، پھر کمال ہوتا، صبح جو ہے بیوروکریٹ آ گیا، صبح تبدیلی آ چکی تھی۔ ملک صاحب کی طرف آتے ہیں، ملک صاحب 2 بیانیے نظر آتے ہیں، شیخ رشید صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فواد چوہدری صاحب کچھ اور کہتے ہیں، کچھ وزراء ایک طرف چلتے ہیں، کچھ دوسری طرف چلتے ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات کے حق میں ہیں، کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر ایک انتظامی طور پر ایک کمی نظر آتی ہے، ایک خلا نظر آتا ہے کہ ایک ہی پیج کے اوپر حکومت اپنے اندر بھی نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہم کر رہے ہیں کسی کے احتجاج کے اخلاقی اور غیر اخلاقی ہونے کی بات، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو احتجاج ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، روکے کیسے جاتے ہیں، چلنے کیسے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب ماشاءاللہ بیوروکریسی میں رہے ہیں، تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، استاد ہیں تاریخ کے، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے پاپولر تھے۔ مسکرا کے کیوں دیکھا آپ نے؟ میں آپ سے گزارش کروں، مسکرا کے دیکھا آپ نے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے پاپولر تھے اس ملک کے اندر، انہوں نے کھمبا بھی کھڑا کیا، وہ الیکشن جیت گیا تھا۔ اور یہ سب نے ابھی فرمایا نا کہ تیسری پارٹی، وہ پہلی پارٹی تھی ملک کے اندر، اور ان کا جنازہ پڑھنے والے لوگ چند لوگ تھے، پورے ملک کے اندر کسی نے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کی۔ پھر ایک اور بڑا شخص پاپولر تھا، اور یہ صاحب میں ملک صاحب آپ کی بات کاٹ لوں، میں کراچی سے آیا ہوں، جس شخص کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں 16 اگست کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہیں پہ، میری گزارش سن لیں، الطاف حسین، میری گزارش سن لیں، میں آپ کو سارے تاریخ پوری دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص بڑا پاپولر تھا، وہ کہتا تھا کہ میں 2/3 اکثریت لے کے آیا ہوں، میں پنجاب کا لیڈر ہوں، اور پنجاب کا وہ واقعی پاپولر ترین لیڈر تھا، کل بھی اور آج بھی ہے۔ وہ ملک کی اس وقت پہلی پارٹی تھی، اس نے پیپلز پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا پنجاب سے، جس نے باقی ساری جماعتوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہ ملک کا وزیر اعظم بنا۔ اسے اپنے کان سے پکڑ کے رسی کے ساتھ باندھ کے اس کو بختر بند گاڑی میں ڈال کے بند کر کے پھر ملک سے باہر بھیج دیا، تشریف لے جائیں، اور اس ملک کے اندر کوئی انقلاب برپا بھیج دیا؟ میں بھیج دیا، کوئی اپنی خوشی سے تھوڑا جاتا ہے، کہا بھائی صاحب جانا ہے یا پھانسی لگنا ہے۔ اچھا 98 والا بتا رہے ہیں، واضح کر دیا کہ بھائی صاحب بھٹو بننا ہے یا گھر جانا ہے؟ ان کا نہیں یار میں جانا ہے، غریب آدمی، تو گزارش یہ ہے۔ کاروباری اس ملک کے اندر آپ نے بڑی بڑی تحریکیں دیکھی، جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو ریاست کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی۔ مسلح جدوجہد کرنے والے تحریک طالبان پاکستان کہاں ہیں؟ نام و نشان تک مٹ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گزارش یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت احتجاج اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ان احتجاج کو کبھی کروانے والا کوئی اور ہوتا ہے، کبھی رکوانے والا کوئی اور ہوتا ہے، کبھی ان احتجاج کی پیچھے کوئی اور باغیں دوڑے سنبھال کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اور سنبھال لیتا ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں سے پھر احتجاج کا حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے پاکستانی سوسائٹی کی، جسے اور یہ سب تسلیم نہیں کرتے، اور یہ سب بہت زیادہ متقی آدمی ہیں اور وہ آئیڈیلزم کا شکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں رات دن میں چیزیں بدل جاتی ہیں، اس لیے ریاست کے سامنے کوئی، آپ کسی پولیس چیف کا بھی، آئی جی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ کسی پولیس چیف کو بلا کے اپنے پروگرام میں بٹھا کے پوچھ لیجیے گا کہ فلاں جو چیز تھی وہ آپ جب روکنے لگے تھے آپ کو روکنے کی اجازت ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ یہ صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک فیڈرل کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مسجد میں چند طالب علموں میں ان کے نظریے کی بات نہیں کر رہا، ان کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن وہ پوری ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی چیلنج کر دیا گیا. سر کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ سر کہیں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ریاست ڈیوائیڈ ہے ہمارے ہاں. بالکل ٹھیک ہے، سوال کے جواب کی طرف آ رہے ہیں. ڈیوائیڈ ہے ریاست، جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے پھر آپ کو بیچارے جو عاشق رسول ہے نا، ہم سارے عاشق رسول ہیں، جو عاشق رسول نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بالکل پہلی تو بات بڑی سیدھی سی ہے. اس لیے ہم یہ جب فتوے کسی کے خلاف لگاتے ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کارکن بیچارہ جو شہید ہوتا ہے، جو پولیس والا بیچارہ مارا جاتا ہے مظاہرین سے، وہ بیچارے بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں. وہ تو بیچارے اخلاص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. جو پولیس والا ہے وہ بیچارہ اخلاص نہیں، بچوں کو کی روٹی پالنے کے لیے وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے. اس کو جو حکم ملتا ہے اسے کہا جائے گا کہ جلوس روک دینا ہے، وہ روک دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسے کہا جائے گا جلوس جانے دینا ہے، وہ جلوس جانے دے گا. یہی تاریخ کا المیہ ہے، یہ تاریخ کے حقائق ہیں، اور یہی اور یہ سب کرتے رہے ہیں، مانے یا نہ مانے. اچھا، اور یہ سب آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، بلکہ آپ زمانہ طالب علمی میں تحریکوں کا حصہ بھی رہے ہیں. اب کوئی لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات میں اس طرح کی تحریکوں پر تشدد ہوا کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ریاست مکمل طور پہ طاقتور ہوتی تو دنیا میں کبھی انقلابات نہ آتے. ریاست کو الٹ کے ہی آئے ہیں. یہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے، 45% وہاں پر فارسی سپیکنگ ہے. ایک کہتا ہے ایک طرح کا نا، باقی سارے تاجک، ازبک، عرب، کرد، یہ سارے لوگ. اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر درمیان میں شیعہ ہیں، باقی ارد گرد سنی ہیں، ایک مسلک بھی نہیں ہے. ٹھیک، وہاں فیصلہ کر دیا کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے. 7 لاکھ فوج تھی، 7 لاکھ، اور شاہ ایران نے 17 اپریل کو کھڑے ہو کے ملٹری اکیڈمی میں کہا تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. 7 لاکھ فوج ہے اور میرے پاس CIA کی ٹرینڈ سویک ہے. بالکل ٹھیک ہے. گولی نہیں چلائی، بندوق نہیں چلائی، کلاشنکوف نہیں اٹھائی، بھر دیے تھے. کراؤڈ نے ایک موومنٹ چلی تھی کہ شاہ ایران خود نکل گیا تھا. جب خمینی وہاں پر آیا ہے تو لوگوں نے اس کی گاڑی کو یوں اٹھا لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ریاست طاقتور ہوتی ہے، پبلک اگر واقعی کھڑی ہو جائے تو ریاست یہ طاقتور لفظ نہیں. پورا کر دیا یہ سب پبلک میں گزارش. پبلک اب آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو. اور یہ صاحب پبلک 135 روپے لیٹر پیٹرول لے لیا کھڑی نہیں آج ہوتی. کی بات نہیں کر رہا میں تھیوری ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ میں ہم خود شامل تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی اور چلی اس لیول کی تھی کہ کوئی گلی اس کو BBC چلا. اچھا، اور یہ سب ایک میں بریک لیتا ہوں. یہ جو ہے نا پبلک اسے کہتے ہیں، تحریکوں والا معاملہ حل نہیں ہوا ملک صاحب. پبلک اسے کہتے ہیں جہاں 100 میں سے 50 یا 60 لاکھ لوگ، 50 میں سے 100 میں سے 50 شروع ایسی ہوتی ہے لوگ جو ہیں آپ کے نظریے کے حامی ہوں. آپ کا پروگرام پیمرا ملک صاحب ایک بریک لیتا آپ کا پروگرام پیمرا نے بین کر دینا ہے، ورنہ میں آپ کو 36,000 فرقے، 36,000 پولیٹیکل جماعتیں اس ملک میں گنوا دوں جو ایک دوسرے. ملک صاحب میں نے بلوچستان پہ بات کرنی ہے، وہ آخری پارٹ میں کر لیں گے. لیکن تحریکیں چلنے کا اس وقت پاکستان میں کوئی رجحان ہے؟ تحریک چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی؟ اور ماضی میں جو تحریکیں چلتی رہیں، کیا اب ایسی کوئی چیز ممکن ہے، کوئی ایسی بات ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ بھی کسی پرانی ماضی کی تحریک کی طرح تھا؟ جو نظام مصطفیٰ تحریک تھی، بھٹو صاحب کے خلاف تحریک تھی، PNA کی تحریک تھی، ABCD جو تحریکیں چلتی رہیں، اس سے کیا اس کی مشابہت ہے؟ کیا پاکستانی معاشرے میں اب ایسی کسی تحریک کی گنجائش ہے، یا معاشرہ اس قدر تقسیم ہو چکا ہے کہ تحریک نہیں چل سکے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے اور آخری پارٹ کے اندر جائیں گے بلوچستان کی طرف آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تحریکوں پہ بات ہو رہی تھی، کیا تحریک چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی؟ اور یہ صاحب تحریکوں کا خود حصہ رہے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب بھی زمانہ طالب علمی میں تحریکوں کو قریب سے دیکھتے رہے، نہیں بھی دیکھتے رہے تو کم از کم کتابیں ضرور پڑھتے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسی مستند رائے رکھتے ہیں کہ جس کو بہرحال چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ملک صاحب پہلے یہ بتائیے کہ آپ اوریہ صاحب کو دیکھ کے مسکراتے کیوں جب وہ رائے دینا شروع کریں؟ نہیں، میں مسکراتا نہیں، استاد پہ آپ کیا آتا ہے، استاد تو ہے ماشاءاللہ. محبت میں مسکراتے ہیں. ہاں، اور یہ سب سے ہماری بڑی محبت ہے جی. یہ پروگرام آپ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں
بالکل نارانی کچھ نہیں کرتا. مجھے یقین کریں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لاہور جائیں آپ نے اوریہ صاحب کو اور ملک صاحب کو بٹھا کے بات ضرور کرنی ہے. میں سینکڑوں میسیجز آپ کو دکھا سکتا میں ہوں, تو یہ سب کو تنگ کرتا ہوں. لیکن آپ مسکراتے جو ہے نا وہ تھوڑا سا شرارتی ہے. اور یہ سب ماضی میں تحریکیں چلتی رہی ہیں, بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ہیں, اس میں بھی کوئی اصول تھے یا اسی طریقے سے وائلنٹ تھی؟ ہم نے تو کتابوں میں آج پڑھا. تک جو دنیا میں تحریکوں کی سائیکی کو لوگوں نے اسٹڈی کیا, انہوں نے 6 مختلف دیکھیں, ان میں سے 2 میں بتا سکتا ہوں. بغیر تشدد کے کون سی کامیاب تحریک میں ہے؟ دو ایسے وہ کہتے ہیں پوائنٹ ہوتے ہیں جب تحریک اٹھتی ہے تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ آف اے سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کسی معاشرے کے اندر لوگوں نے, ہر معاشرے کی قوت برداشت کا لیول ہوتا ہے. گدے کی قوت برداشت کہتے ہیں ہوتی ہے 1 لاٹھی رکھتے ہیں, 2 رکھتے ہیں, 3 رکھتے ہیں, 1000 رکھتے ہیں, 2000 رکھتے ہیں, برداشت کرتا ہے. لیکن اچانک 2001 رکھتے ہیں تو گدھا گر جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کھڑا ہو کے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ 2001 کا لیول ہوتا ہے. پاکستان میں لوگوں کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک لیول ضرور آتا ہے. مذہبی معاملات پہ نہیں ہے قوت. مطلب ویسے بھی ہر معاملے میں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا دکھ علیحدہ ہوتا ہے, وہ اجتماعی سائیکی بنتی ہے. مثلا ایک آدمی کو پٹرول کا بل کھا رہا ہے, کسی کے بجلی کاٹ کے لے گیا ہے, کسی کی ایس ایچ او نے دھنائی کر دی ہے, کسی کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے, کسی کو نوکری نہیں ملی ہے. یہ سارے دکھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی جب کوئی جلوس نکالتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ نعرہ اسلام کا لگ رہا ہے, نعرہ سوشلزم کا لگ رہا ہے, نعرہ شیعہ کا لگ رہا ہے, وہ اپنا دکھ لے کے نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس کراؤڈ کا حصہ بن جاتا ہے, اور ریاست جو ہے وہ اس کا نشانہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے تو بھی ہے, اس نے میرے ساتھ کیا تھا ایسی کی تیسی. وہ کہتے ہیں وہ اجتماعی کراؤڈ بن جاتا ہے. فرینچ ریولوشن, ایرانین ریولوشن, باقی دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جتنے جہاں بھی ریولوشن آئی, عرب سپرنگ دیکھ لینا, آخر میں مرسی کو ختم کرنے کے لیے ان کو فوج لانی پڑی, بالکل, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لانا پڑا. پبلک جو ہوتی ہے وہ 15 بندے تھے اپریل 78 کے اندر جو تہران یونیورسٹی سے نکلے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن 1 سال کے اندر وہ 15 جو تھے 15 لاکھ بن چکے ہوئے تھے. شاہ ایران نے حواز میں ایک سینمے کو آگ لگوائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, 450 بندے جل کے مر گئے تھے, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, جل کے مر گئے تھے. لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا, وہ کہتے یہ تقریب پر ان کے لوگوں نے یہ نہیں یقین کیا تھا. روسو بہت بڑا لیڈر تھا فرینچ ریولوشن کا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی سیلف کنفیشنز. اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بے تعلقات تھے فلاں, جیسے وہ یورپ میں ہوتا ہے. لوگ روسو پہ یقین نہیں کرتے تھے, کہتے تھے یہ شاعر جو ہے نا لوئی کنگ, اس نے خود لکھ کے روسو کے نام پہ چھاپی. ایسا پاگل پن ہو جاتا ہے کراؤڈ کا. 6 لاکھ فقیر تھے پیرس شہر میں, اور ورسائی پیلس میں جب وہ پہنچے ہیں نا تو کہتا ہے 25,000 کی آبادی میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے. یہ ہوتا ہے, یہ آہستہ آہستہ پکتا ہے. پاکستان 70 سال سے پک رہا ہے. اب کس کے مقدر میں آتا ہے؟ عمران خان کے آتا ہے, اس کے بعد والے کے آتا ہے, کسی کے مقدر میں یہ طوفان آنا ہی آنا ہے. ملک صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, ملک صاحب کچھ پک رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جو اوریہ صاحب بات کر رہے ہیں انقلابات کی, ایران کے انقلاب کو بالکل ڈیفرنٹ سٹائل سے دیکھیں گے. فرانس کے انقلاب کے ایک اور ماحول تھا. یہ جو انقلاب آتے ہیں دنیا میں نے پہلے کہا نا کہ پبلک کی جب سپورٹ نہیں ہوتی تو انقلاب نہیں آتے, اور پبلک کی سپورٹ کبھی کسی مسلک کو نہیں ملتی, کبھی کسی مخصوص گروہ کو, پریشر گروپ کو نہیں ملتی, کبھی بھی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, پبلک کی سپورٹ کبھی کسی ایسے فرد کو نہیں ملتی جو کسی ایک پوائنٹ پہ, کسی ایک نظریے پہ, کسی ایک برادری پہ ایک گروہ بن کے اٹھے اور وہ پبلک کی سپورٹ حاصل کر جائے. ایران کا مسئلہ کیا تھا؟ ایران کا مسئلہ یہ تھا کہ ایران کے اندر امام خمینی کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد پولیٹیکلی اور مذہبی طور پہ یکسو تھی, اس میں کوئی ڈویژن نہیں تھی. ایران کے اندر یا جو اور یہ سب بات کرتے سنی تھے یا اہل تشیع تھے. وہ اہل تشیع جو لوگ تھے وہ آلموسٹ شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت میں شامل تھے. وہاں کوئی چیلنج, مذہبی چیلنج نہیں تھا. فرانس کے اندر کوئی مذہبی چیلنج نہیں تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیے اپنے, اور یہ سب ماشاءاللہ واقف ہیں, کیا پاکستان کے اندر کوئی مذہبی گروہ عوامی حمایت رکھتا ہے؟ نو. سمپل سا سوال ہے. کوئی مذہبی گروہ ایک پریشر گروپ ہو سکتا ہے, کسی فرقے کی رکھتا ہے, کسی مسلک کی رکھتا ہے, ایک پریشر گروپ ہو سکتا ہے, کوئی کوئی گدی ہے. وہ دیکھیں عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہو سکتے ہیں, بالکل اور یہ صاحب نے کہا, اور یہ مقبول جان صاحب پاپولر لیڈر ہو سکتے ہیں. کوئی فرد اور ایسا لیڈر ہو سکتا ہے جو ان مسائل سے اوپر چلا گیا ہو.
جب آپ مذہبی مسائل میں الجھے ہوئے ہوں گے، جب کسی گروہی اختلافات میں الجھے ہوں گے، مجھے ایک بات بتائیے، طالبہ شاہ بخاری صاحب سے بڑا لیڈر کوئی تھا اس ریجن کے اندر؟ ساری رات ان کے لوگ بات سنا کرتے تھے، کیا پولیٹیکلی اتنے مضبوط تھے؟ کیا قائد اعظم بن سکتے تھے؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تفریق آ جاتی ہے وہاں عوامی آپ سپورٹ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور دوسری بات میں جملہ اور یہ سب ایک اور گزارش کرتا ہوں، دوسری بات ریاست جب فیصلے کرتی ہے، میں خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر، اور یہ سب ڈی سی رہے ہیں، ایک سپاہی کو بھیجا کرتے تھے، پورے گاؤں کو آگے لگا کے لے آتا تھا، بالکل پورے گاؤں کو لا کے تھانے میں بٹھا دیتا تھا، ایک سپاہی پولیس۔ چلو آرڈر آ گیا، چلو آرڈر آ گیا، ڈی سی صاحب نے بلایا، سر چلا گیا۔ سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے رفتہ رفتہ پولیس کے سسٹم کو کمزور کیا ہے، آپ نے ایڈمنسٹریشن کو کمزور کیا ہے، آپ نے اب دیکھیں آپ نے ایک ڈی سی کے سامنے ایک ایم پی لا کے کھڑا کر دیا، کہا میں تیری تبادلہ کرا دوں گا۔ جب آپ نے ریاستی ریٹ کمزور کی ہے تو پریشر گروپ آپ کے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ ریاستی ریٹ آج مضبوط کریں، کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ ریاست کو چیلنج کر سکے۔ دیکھیں ہوا کیا، آپ کو یاد ہوگا نصیر اللہ بابر ایک دفعہ 200 بچوں کی بس اغوا ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو نصیر اللہ بابر اس بس کے اندر چلا گیا تھا نیگوسیشن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بابر صاحب کوئٹہ آئے تھے تو میں اس وقت ڈی سی سبی تھا، تو میٹنگ ہوئی، تو میں نے بابر صاحب سے کہا، میں نے کہا اب آپ نیگوسیشن وزیر اعظم ہی کرنے جائے گا وہاں، آپ نے معاملہ یہ لے یہ میں اسسٹنٹ کمشنر اس لیول پر لے گئے آپ اسسٹنٹ کمشنر کا کام تھا، آپ خود بادشاہ بنے ہوئے کپتان، جرنیل سے کپتان پہ آ گئے، آپ کمال بات کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کہ پاکستان کی ریلیجیس صورتحال، میں پھر بھی کہا ایک پوائنٹ پہ ہر بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے اپنے ملک دکھ لے کے۔ ختم نبوت تھی نا، 53 کی موومنٹ تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی سب اکٹھے تھے، مار کھائی، لمبی چوڑی مار کھائی۔ سیکنڈ ٹائم جس وقت یہ معاملہ ہوا اس کا اپنا 74 کا، پھر اکٹھے ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، توہین رسالت بل لے کے آیا تھا شہری رحمان والا مشرف کے زمانے میں، ٹھیک، اس زمانے میں حکومت نے بریلوی مکتبہ فکر کو نکالا تھا کہ ان کو اٹھاؤ، میں اس میٹنگ میں تھا، میں نے کہا نہ کرو، میں نے کہا پہلے تو آپ ان کو دہشت گرد کر کے مارتے مورتے تھے نا، اب ایسا کرو گے تو غلطی کر رہے ہو، کیونکہ یہ مسلکی اختلاف بن جائے گا۔ اور یہ صاحب ایک منٹ سے آخری فکر ہوا کیا، انہوں نے فتوے دلوائے، انہوں نے ممتاز قادری پیدا کر دی، بالکل ٹھیک ہے، اس نے گورنر مار دیا، میں نے کہا بھگتو، اب وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس کی ممتاز قادری کے جنازے میں کون تھا جو نہیں تھا؟ اب توہین رسالت ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں ہو سکتا اگر ووٹ کرو۔ سر گزارش یہ ہے، میں اولیاء صاحب آج بھی نعوذ باللہ کوئی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی ترامیم کرنا چاہے گا، پوری قوم اکٹھی ہو جائے، بالکل اس پہ کوئی سوال ہی باقی چیزیں جہاں پولیٹیکل مذہبی ڈفرینسز ہے وہاں قوم اکٹھی نہیں ہے، وہاں اختلاف ہے قوم کا۔ اور سر خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے، میں کل بھی آج لکھا بھی ہے کہ یہ فیکٹر ایسا ہے کہ تہجد گزار ماں ہوتی ہے لیکن حسن اقبال کو گولی پڑ جاتی ہے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، خان صاحب الیکشن میں نہیں جا اور یہ سب سکیں ایک بریک لیتے معاملہ چلتا رہا۔ ہیں، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اوریہ صاحب جب ملک صاحب بات کر رہے تھے، اوریہ صاحب بھی مسکرا رہے تھے، صرف ملک صاحب کا قصور نہیں ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کے معاملے کی طرف چلیں گے، قدوس بزنجو صاحب کی طرف ایک ٹھنڈی ہواؤں چلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آخر ہے کیا آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، نصر اللہ ملک صاحب موجود ہیں، بلوچستان کے معاملے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اوریہ صاحب، بلوچستان حکومت اتنی فرجائل کیوں ہوتی ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ قدوس بزنجو صاحب سے پہلے جب زہری صاحب تھے تب قدوس صاحب آئے، اب قدوس صاحب اڑا کر جو ہے جام کمال صاحب کی جگہ آنا چاہ رہے ہیں۔ 1988 سے یہی چل رہا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ بلوچستان کو جو ہم نے بنایا ہے نا، یہ کبھی بھی اس طرح نہیں تھا۔ بلوچستان میں جو خانف قلات ہے، اس کے پاس 4 ریاستیں ہوتی تھیں، لسبیلا، خاران، اس کے بعد اپنا مکران اور جھالوان ساروان کی ایک یہ علیحدہ تھا۔ یہ باقی علاقہ جو تھا لورالائی، پشین، کوئٹہ، یہ پشتونوں کا علاقہ تھا، یہ برٹش بلوچستان ہوتا تھا، یہاں علیحدہ ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے ساروں کو اکٹھا کر لیا۔ اب بروئی علاقہ علیحدہ ہے، بلوچ علاقہ علیحدہ ہے، پشتون علاقہ علیحدہ ہے۔ پشتون علاقہ میں پشتونخوا میپ اور جمعیت چلتی ہے، وہاں ہمیشہ کبھی جمعیت جیتتی ہے، کبھی پشتونخوا جیتتی ہے۔ بلوچ علاقہ میں نواب بگٹی اور اس کے مکران میں کچھ اور ادھر بروئی علاقہ میں کچھ اور۔ اب یہ کو بنتے ہیں 60 کے اندر 15 لوگ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر بندہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، ایک زمانہ آ گیا تھا کہ 40 ارکان میں سے 39 سوائے یار منصور کے سب وزیر تھے، بالکل ٹھیک۔ تو بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے، جب تک آپ اس کو تقسیم کر کے علیحدہ صوبے نہیں بناتے،
بلوچ پشتون کا جنوبی پختونخوا کا مطالبہ بھی ہے ان کا، تو تب تک یہ ماننا نہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بلوچستان میں تین وزارتوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے وزارت جس کو ہم کہتے ہیں CNW، اس کو کہتے ہیں ڈامر کی وزارت، ڈامر کہتے ہیں لوک کو، ٹھیک ہے، یہ جو کول تار ہوتی ہے۔ دوسری ایک وزارت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فوڈ کی، کیونکہ ساری گندم جو ہے سمگل ہوتی ہے افغانستان، اس کو کہتے ہیں غنم کی وزارت، ٹھیک ہے۔ تیسری وزارت جو ہوتی ہے وہ اریگیشن کی ہوتی ہے، جس میں ڈیلے ایکشن ڈیم بنتے ہیں اور یہ چکر ہوتے ہیں۔ یہ تین وزارتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ۔ جان صاحب بیچارہ تھا شریف آدمی، ون آف دی ویری فیو آنیسٹ انڈیویجولس۔ اب وہ غنم اور ڈامر اور اس میں نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کبھی اس طرح کی چیز، اب اس میں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب بلوچستان میں جائیں نا، آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی کا تھوڑی سا ٹکڑا زمین ہے، وہ لندن میں بھی رہ رہا ہے، اس کا کراچی میں بھی گھر ہے، اس کا انگلینڈ میں۔ یہ باپ کا اتحاد غیر فطری نہیں تھا؟ نہیں، باپ تو سارے اتحاد غیر فطری ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، کون سا ایسا بندہ ہے بلوچستان کا لیڈر کہ جس نے مسلم لیگ سے لے کے اب تک کون سی پارٹی، جام صاحب ان کے والد جام غلام قادر، یہ وزیر اعلیٰ تھے جب 77 میں حکومت ٹوٹی ہے، ٹھیک۔ جب 85 کی حکومت بنی ہے جنیجو والی، تو یہ جام صاحب وزیر اعلیٰ بنے، حلف اٹھانے میں ضیاء الحق آئے، تو انہوں نے کہا ہم نے چوروں کو اقتدار لے کے نیک لوگوں کو دے دیا۔ لینے والا بھی جام صاحب تھا، دینے والا بھی جام صاحب۔ اچھا، اور یہ صاحب ایک تھوڑا سا توقف کیجیے گا، ملک صاحب کی طرف آتے ہیں، آخری 2-3 منٹ ہے ملک صاحب۔ بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ وفاقی حکومت کی ناکامی ایک شگاف کہہ سکتے ہیں آپ پورے جو سسٹم تھا تحریک انصاف کا اس کے اندر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ، اور یہ سب جو بات کر رہے ہیں اس میں کس حد تک یہ بات بھی شامل ہے کہ بلوچستان ایک سیکورٹی کے لحاظ سے سینسٹیو صوبہ ہے۔ سینسٹیو صوبہ ہونے کے ناطے وہاں وفاق کی مداخلت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، پھر ایک قبائلی سسٹم ہے، پھر ایک اس قبائلی سسٹم، پھر خاندانی کچھ نشستیں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں حکومت بنانے میں اور ملک صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہے، بہت سے پولیٹیکل فیکٹرز کے علاوہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ موجودہ جام کمال صاحب کی تبدیلی رک جانی تھی، لیکن کچھ دوستوں نے ذرا ہاتھ پیچھے کیا ہے کہ ذرا بھائی صاحب اپنے ووٹ پورے کرنے کے مرزا کے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے بغیر کر سکتے ہیں، اگر آپ پورے کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو میرے خیال میں وہ پورے نہیں ہو سکے، تو اس کی جو کوئٹہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی، سردی والی یخ بس چلنا شروع ہو آخری گئی۔ صرف ایک بات اسلام کر آباد دوں، تک پہنچنا، اگر وہاں پر پہنچ گئی ہیں اسلام آباد نہیں، اگر وہاں آپ اسلام آباد پہ تھی، وہاں پہ سردی لگنا شروع ہو گئی۔ میں ایک پریڈکشن کر دوں، اگر وہاں پر جو قدوس پریزیڈنٹ جو میجورٹی نہ لے سکے تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب، اور پھر انہوں نے جو فیض آباد شگاف پڑ گیا، cross کر شگاف پڑ گیا۔ دونوں بھائیوں کی بات کے ساتھ ہی، اپنے بزرگوں کی بات کے ساتھ ہی اختتام کریں گے آج کے پروگرام کا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔